बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 67 का आगाज़ करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने सबक आराम व सुकून मुकम्मल किया था। आज बारी है इस नज़म में से नज़म बरसात की बहारें की, जिसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी का नाम उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जूनियर सेक्शन में भी, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने इनकी नज़म आदमी नामा पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो नज़म है बरसात की बहारें, ये उन्होंने बरसात के मुताबिक लिखी है। पहले हम हस्ब मामूल शायर का तारुफ तफसीली पढ़ेंगे। शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। विलादत है 1735 और वफ़ात है 1830। बुक्स निकाल लें, सफ़ा नंबर 105। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। ये पहली लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये अक्सर MCQs में आता है, इनका असल नाम पूछा जाता है। ठीक है, असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। वो दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद फ़ारूक था। ये उनकी देखें इब्तिदाई मालूमात हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाएं, MCQs बनाते जाएं साथ साथ, तो और अच्छी बात है। पेशे के लिहाज से मौल्लिम थे। मौल्लिम यानी उस्ताद, टीचर। उन्हें अवामी शायर कहा जाता है। ठीक है, ये उर्दू अदब में अवामी शायर कहलाते हैं। मौजूदा दौर के नक्काद उन्हें पहला तरक्की पसंद शायर तस्लीम करते हैं। उन्होंने दुनिया को जिस हकीकत पसंदाना नज़र से देखा है, इसकी मिसाल उर्दू शायरी में नहीं मिलती। मौजूदा दौर के नक्काद, मौजूदा दौर से मुराद दौर जदीद। ठीक है, उसके जो नक्काद हैं, जो तनकीद करते हैं, मुकदमात लिखते हैं, जो दूसरी तहरीरों के बारे में अपनी राय बयान करते हैं, और वो राय अदब के लिहाज से होती है। अच्छा, अदबी पहलू उसमें होता है उस राय में। वो उन्हें क्या तस्लीम करते हैं? तरक्की पसंद शायर। तरक्की पसंद शायर कौन से हैं? जिन्होंने दौर जदीद में जिद्दत को अपनाया। ठीक है, देखें उर्दू शायरी में या उर्दू अदब में दो अदवार का जिक्र है। दो अदवार देखे जा सकते हैं, एक दौर कदीम और दूसरा दौर जदीद। दौर कदीम के शोरा जो थे वो मुश्किल पसंद थे। उनमें ज़्यादातर जो उर्दू शायरी थी इंतहाई मुश्किल थी, और इख्तिसार पसंदी उसमें नहीं होती थी, बल्कि मुश्किल शायरी थी और थोड़ी सी उसमें तवालत भी मौजूद थी। लेकिन जो दौर जदीद के शोरा थे, उन्होंने शायरी को आसान बनाया। और दूसरी बात ये कि उसको इख्तिसार पसंदी से काम लिया गया उसमें, और अहम बात ये कि उन्होंने उसमें उसको लामहदूद कर दिया, उसमें बहुत ज़्यादा मौज़ूआत को शामिल कर दिया। यानी इससे पहले के जो शोरा थे वो चंद गिने चुने मौज़ूआत के गिर्द जो है वो घूमते थे। लेकिन दौर जदीद के शोरा ने क्या किया? जो तरक्की पसंद शोरा थे, उन्होंने शायरी में लामहदूद मौज़ूआत को जो है वो उनको उसमें ढाल दिया। उन्होंने दुनिया को जिस हकीकत पसंदाना नज़र से देखा है, इसकी मिसाल उर्दू शायरी में नहीं मिलती। अब नज़ीर अकबर आबादी की अपनी खासियत ये है कि उन्होंने बड़ी हकीकत पसंदाना नज़र से देखा है दुनिया को, और उसको अपनी शायरी में भी उसी तरह जूं का त्यों बयान कर दिया है। ये जब आप नज़म पढ़ेंगे ना आगे, तो आप खुद ही उसमें उनकी जो खुसूसियात हैं वो खुद ब खुद आपके सामने खुलती जाएंगी। उनके मुशाहिदे में गहराई और तजुर्बे में वुसअत थी। ज़ाहिर है किसी शख्स के मुशाहिदा कहते हैं बगौर देखना किसी चीज़ को, ऑब्जर्वेशन। जब कोई किसी चीज़ को गहरी नज़र से देखेगा या किसी के पास तजुर्बा होगा, ठीक है, तब ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत रखेगा उस चीज़ के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कमांड हासिल होगा ना। उनकी शायरी उस दौर की सियासी अफरा तफरी यानी बदनज़मी, हलचल, माशी बदहाली, अखलाकी अक़दार की बेकदरी और लोगों की ज़हनी परेशानियों की आईनादार है। आईनादार है यानी अक्कास है। उस दौर में जो सियासी अफरा तफरी थी, सियासी अफरा तफरी क्या, जो उस दौर में मुल्क के अंदर सियासी हालात थे, जो ज़ाहिर डिसिप्लिन्ड माशरा नहीं था, इनडिसिप्लिन था ना, बहुत ज़्यादा बदनज़मी थी। माशी बदहाली थी यानी लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार थे, माशियत
جو معیشت تھی وہ بہت زوال پذیر تھی، اخلاقی اقدار کی بے قدری۔ اب ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں سیاسی افراتفری ہوگی، معاشی بدحالی ہوگی، تو وہاں پہ اخلاقی اقدار بھی نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ اخلاقی اقدار تو ظاہر ہے ایک منظم معاشرے میں، ایک مہذب، ایک ترقی یافتہ معاشرے میں ہی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ اور لوگوں کی ذہنی پریشانیوں، یعنی اس دور میں ان سارے مصائب کی وجہ سے جو لوگ ذہنی پریشانیوں کا شکار تھے، اس کی بھرپور آئینہ دار ہے، یعنی عکاس ہے۔ وہ مقامی زندگی کی عکاسی کرنے میں بے مثال ہیں۔ ان کا کلام اردو شاعری میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ منفرد یعنی الگ، ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ اردو شاعری میں ان کا کلام ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہ ان کی یہی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ جب کبھی ہم شاعری پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں عوام کے مصائب، عوام کے حالات نظر آتے ہیں، تو ہمیں فوراً نذیر اکبر آبادی کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعری کسی اور کی بھی ہو تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ان کی جھلک موجود ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ اپنے ماحول میں دیکھا اس کی بے لاگ عکاسی کی ہے۔ بے لاگ یعنی بے لاگ سے مراد ہے غیر جانبدارانہ، ٹھیک ہے، جس میں کسی کی طرفداری نہ کی گئی ہو، کسی کی طرفداری انہوں نے نہیں کی، نہ کسی پہ کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت کی ہے، بلکہ ایک غیر جانبدارانہ ایک انسان کی حیثیت، ایک معاشرتی کردار کی حیثیت سے انہوں نے جو کچھ محسوس کیا، جو انہیں لگا، جہاں پر ان کو بے انصافی نظر آئی، وہ انہوں نے سیدھی اور سچی کھری بات کی۔ ٹھیک ہے، وہ نظم کے شاعر ہیں مگر غزلیں بھی لکھی ہیں۔ ظاہر ہے ہر شاعر نظم، غزل، ہر چیز لکھتا ہے، لیکن پھر کسی ایک چیز میں وہ ماہر ہو جاتا ہے، وہ ایک چیز میں اس کو زیادہ شہرت ملتی ہے، اس کی وجہ شہرت بنتی ہے، تو اس لیے پھر اس کو نظم کا شاعر، جس طرح یہ نظم لکھنے میں طاق ہو گئے اور نظم میں انہوں نے زیادہ لکھا، اسی لیے وہ نظم کے شاعر کہلائے۔ منظر نگاری ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نذیر اکبر آبادی کی کے کلام کی سب سے زیادہ نمایاں خوبی کون سی ہے، تو وہ منظر نگاری ہے، کیونکہ وہ جس طرح کا منظر لکھتے ہیں نا اپنی نظم میں، بھی آپ پڑھیں گے آگے اس نظم میں، تو وہ منظر جو ہے وہ پڑھنے والے کے سامنے بس گھوم جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس منظر کا حصہ ہوں۔ یہ ان کی ایک بڑی خوبی ہے کلام کی۔ نذیر کا کلام پڑھنے سے ان کے زمانے کی سچی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ سچی تصویر ظاہر ہے یعنی بالکل ویسی ہی جیسی کہ موجود تھی، بالکل سچی کھری۔ مذہبی تہوار ہوں یا میلے، بندر والے کا تماشا ہو یا ریچھ والے کا، سماجی محفلیں ہوں یا شادی بیاہ کی مجلسیں، پتنگ بازی، کبوتر بازی، جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، غرض، ہر موضوع پر خوب لکھا ہے۔ دیکھیں یہ ابھی کتنے معمولی سے یعنی بہت عام سے موضوعات ہیں، جوانی، بڑھاپا، لڑکپن، کبوتر بازی، پتنگ بازی، شادی بیاہ کی مجلسیں، یعنی کہ وہی جو معاشرتی موضوعات ہیں، جو معاشرے میں ہونے والے کام ہیں، معاشرے میں ہونے والی چاہے وہ محفلیں ہیں، چاہے وہ کوئی تہوار ہیں، چاہے وہ کوئی تقریبات ہیں، چاہے وہ کھیل ہی ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ دیکھیں پتنگ بازی، مشاغل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، اپنی شاعری اس پر لکھی ہے۔ نذیر سے پہلے اردو شاعری مجازی محبوب کے حسن و جمال ہی کا طواف کرتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا جو قدامت پسند شاعر تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ زیادہ تر حسن و جمال کے قصے جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کرتے تھے، لیکن جو ترقی پسند شاعر تھے جنہوں نے تھوڑا سا جدید سوچ ان کی تھی، جدید تصور جو شاعری کا انہوں نے پیش کیا، اس میں وہ اس چیز سے باہر آئے، حسن و جمال، محبوب، حسن و عشق، یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ کر اور مزید موضوعات کو شاعری کا حصہ بنایا۔ انہی میں سے ایک بڑا نام نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ طواف کرنا یعنی گھومنا اس کے گرد، مگر نذیر نے اس روایت کو توڑ کر عوامی زندگی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، اسی لیے تو عوامی شاعر کہلائے نا، ٹھیک ہے، عوامی شاعر کہلاتے ہیں اسی لیے کہ انہوں نے عوامی شاعری کی۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع اور ان کی زبان عوامی ہے۔ ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظ کی تعداد، ذخیرہ ہونا یعنی کسی چیز کا جمع کیا جانا، جس طرح آپ کی انگلش میں آپ ورڈ یوز کرتے ہیں ووکیبلری، ٹھیک ہے نا، تو جتنی زیادہ
آپ کی ویکیبلری اسٹرانگ ہوتی ہے اتنی زیادہ آپ کو وہ زبان، وہ لینگویج جو ہے وہ اچھی طرح آتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے، بولنا بھی آتی ہے، آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔ تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ لغت کا استعمال بہت زیادہ کیا کریں، لغت دیکھا کریں، اخبارات، ریڈنگ۔ سب سے اہم بات ہے مطالعہ، یعنی پڑھنا، بکس پڑھنا، بک ریڈنگ کرتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، رسائل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں آپ کی جو ذخیرہ الفاظ آپ کا ہے اس کو بہت زیادہ اس میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی کی عوامی زبان ہے اور ان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے، یعنی وہ بہت اہم الفاظ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، بہت زیادہ الفاظ پر ان کو قدرت حاصل ہے، وہ استعمال کرتے ہیں۔ آخری عمر میں ان پر فالج کا حملہ ہوا، ٹھیک ہے، فالج کی بیماری ہوئی جس سے اگست 1830 کو فوت ہوئے۔ کلیات نذیر ان کے کلام کی یادگار ہیں۔ ان کے کلام کی یادگار کیا ہے؟ کلیات نذیر، ٹھیک ہے، جس میں ان کا مجموعہ کلام ہے۔ ایک اور اہم بات دیکھیں اس تعارف میں آپ کو سٹارٹ میں بتانا بھول گئی، وہ یہ کہ یہ دیکھیں نذیر، یہ جو نذیر ہے نا یہ زوین سے لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مولوی نذیر احمد پڑھا تھا جو ہم نے زال سے لکھا گیا تھا نا، تو ان دونوں میں دیکھیں فرق ہے، معنی میں بھی فرق ہے، لکھنے میں بھی فرق ہے۔ اکثر بچے نذیر اکبر آبادی کو زال سے لکھ دیتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، یا مولوی نذیر احمد کو زوین سے لکھ دیتے ہیں جو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نذیر جو ہے اس کا مطلب ہے مثال، معنی سمجھ لینا تو آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ نذیر جو ہے اس کا مطلب ہے مثال، اور وہ جو ہم نے پہلے نذیر مولوی نذیر احمد پڑھا تھا، یہ والا نذیر، یہ قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، بار بار آتا ہے، نذیر مبشر و نذیر، ٹھیک ہے۔ اس نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے نا، وہ قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرانے والے تھے، ٹھیک ہے، آخرت کا خوف دلانے والے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان دونوں کی میننگ آپ ضرور اپنے پاس لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ جو نام ہے اس کو لکھنے میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نذیر اکبر آبادی اکبر آباد کے رہنے والے تھے، جو وہ دلی میں وہ جس شہر میں رہتے تھے، جو ان کا مقام تھا، جو مقامی جگہ تھی، اس کا نام اکبر آباد تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے اکبر آبادی کہلائی، ٹھیک ہے، ورنہ ان کا نام ولی محمد تھا، اور نذیر انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے، اکبر آباد کے رہنے والے تھے اس لیے اکبر آبادی کہلائے۔ اور دیکھیں جب ان تینوں اسموں کو ہم ملا دیتے ہیں تو ہمارے پاس کون سا مرکب بن جاتا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ نذیر اکبر آبادی مرکب امتزاجی، ٹھیک ہے، جو دو یا دو سے زیادہ اسموں سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نذیر اکبر آبادی مرکب امتزاجی، جتنے بھی نام ہیں جو دو یا دو سے زیادہ اسم ملا کر ایک بنا دیے گئے ہوں وہ امتزاجی کہلاتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اب ہم انشاءاللہ اس کی نظم کی ابتدا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 106 پر آ جائیں۔ نظم ہمارے پاس ہے برسات کی بہاریں۔ اس کو پہلے ہم ایک بار اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برسات کی بہاریں ہیں اس ہوا میں کیا کیا، برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماوٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نقارے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں۔ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ صفحہ نمبر 107۔ بولیں بیں بٹیرے کمری پکارے کوکو، پی پی کرے پپیہا بگلے پکارے توتو، کیا ہدہدوں کی حق حق کیا فاختوں کی ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو کیا پنکھ کیا پکھیروں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمیں پھسلنی، مشکل ہوئی ہے ماں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تاپ پھر نکلنی،
کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، گر کر کسی کے کپڑے دلدل میں ہے معطر، پھسلا کوئی کسی کا کیچڑ میں منہ گیا بھر، ایک دو نہیں پھسلتے کچھ اس میں آن اکثر، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ پڑھائی ہم نے کر لی ہے، تعارف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں تک آپ اس کی پڑھائی کریں، تعارف میں MCQs بنائیں اور اس نظم کو اچھی طرح پڑھیں اور نظمیں یاد کیا کریں، اس کے مصرے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، تشریح سٹارٹ کریں گے، اور نوٹس جو ہیں اپنے پاس رکھیں گے آپ لوگ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔